अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 21 तारीख है और ये दूसरा व्लॉग है मेरा आज का। ये एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड तो सुबह ही कर लिया था, जो मैंने आपको पहला हिस्सा किया था, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक ख़त का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो हसन साहब ने एक मुल्क से भिजवाया है। मुल्क का नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये मैंने उस वक़्त रिकॉर्ड कर लिया था। व्लॉग वो लंबा बहुत हो गया, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में किया और पहला हिस्सा तो आपको मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। तो इस वक़्त ये वाला जो है, ये सिर्फ़ हसन साहब के ख़त के बारे में है। आइए आपको बताते हैं उनका जो ख़त है, ये इस पे मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स उसके जवाब दूँगा। लेटर बहुत ज़रूरी इसलिए है कि मैं बहुत दिनों से जवाब नहीं दे सका था। हसन नाम है उनका, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने यही नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क बायोमेडिकल रिसर्च इदारे में बतौर साइंसदान काम करता हूँ। माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और बायोमेडिकल साइंस रिसर्च बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं कभी-कभी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी हूँ। इसका ताल्लुक ईरान-अमेरिका जंग से क्यों है? IRGC का मैंने ज़िक्र किया, पासदारान इनकलाब और अमेरिका और जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान इस वक़्त जंग छिड़ी है, इसराइल हाथ सेंक रहा है, ये उससे लिंक करता है ये लेटर जो उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने कहा मुझे आपसे तलत हुसैन साहब से सवाल करना है, क्योंकि आप दोनों दूसरों के बिलमुकाबिल गैर जानिबदार तजिया करते हैं और रोज़ाना आप दोनों का प्रोग्राम सुबह-सुबह देखता हूँ, तो अभी भी सुबह ये देखेंगे इंशाल्लाह वो। मगर एक मसले पे आप दोनों मुझे जानिबदार लगते हैं, ये उन्होंने कहा। इस पर वज़ाहत कर दें या मेरी गलतफ़हमी दूर कर दें। अब ये मुझे और तलत हुसैन साहब से पूछा है। तलत हुसैन साहब तो अपना जवाब खुद देंगे, मैं अपना जवाब दे देता हूँ जो उनका मसला है। उन्होंने कहा कि पहले मैं मसला पस मंज़र दूँगा, फिर सवाल। मसला ये है कि जब से मीडिया का असर और रसूख फैला है, मुशर्रफ साहब के दौर से प्राइवेट मीडिया आए, फिर बड़े-बड़े नाम आए, उस वक़्त से हमें कुछ दर्स मिले जिनका मफ़हूम मसलन नंबर 1, हर नॉन स्टेट एक्टर जो रियासत की रिट चैलेंज करे वो दहशतगर्द है, हीरो नहीं है। एग्रीड। उसमें टीटीपी हो, उसमें बीएलए हो, उसमें मजीद ब्रिगेड हो, उसमें टीएलपी हो, वो जो रिजवी ब्रदर्स थे, उसमें और कौन हो सकता है? कोई भी एमक्यू हो, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर, और मैं कोई नाम अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर में, कोई भी ऐसा जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में वो जो नकवी साहब थे एक, और फिर यहाँ रिजवी साहब थे इस्लामाबाद में, राजा नासिर अब्बास रिजवी, इन्होंने जो हंगामे करवाए कराची में भी, और फिर स्कर्दू में एक फ़ौजी को आग लगा के शहीद कर दिया। ये जो भी ऐसी दहशतगर्दी करेगा, मीडिया ने बताया कि ये दहशतगर्द है, हीरो नहीं। मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। आपने ये कहा कि हमने बताया, मैं मानता हूँ हमने बताया और मैं इस पे कायम हूँ। मज़हब के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं इस पे मानता हूँ, आज भी इस पे खड़ा हूँ और आज भी ये बात मीडिया ने बताई है लोगों को। तीसरी बात उन्होंने कही, जमहूरी मज़हबी जमात भी अगर सड़कों पर एहतजाज करती है तो उसको भी शिद्दत पसंदी बना दिया जाता है, चाहे उनका मुतालबा कितना ही जायज़ क्यों ना हो और किसी अवामी अमला को नुकसान भी ना दें। सारा मीडिया ऐसा नहीं। ये तीसरा पॉइंट जो है ना, इसमें मैं ये कहूँगा कि सारा मीडिया ऐसे नहीं करता और मैं नहीं करता कम से कम। लेकिन अगर कोई जमहूरी मज़हबी जमात हो या गैर मज़हबी जमात हो जो सड़क रोकेगी, ताहिरुल कादरी जैसा मैंने आपको बताया, मैं बदमाश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं है, लेकिन फ्रॉडिया इंसान है वो। मज़हब के नाम पे लोगों को कितना उसने बेवकूफ़ बनाया या किस तरह की तकरीरें की, प्रोवोक करता रहा लोगों को, सड़कें बंद कर दी, यहाँ पे लोगों के कारोबार मुतासर हुए, लोग मारे गए, बच्चे जानें उनकी चली गई। और वो खुद कनाडा में आपने देखा कैसे-कैसे नित नवेले वो ड्रेस फैशन, लगता है किसी फैशन शो में वो शिरकत कर रहे हैं तारुल कादरी साहब। तो ये मज़हबी हो या गैर मज़हबी हो, जो सड़कें बंद करते हैं ना, देखिए लंदन में भी मुज़ाहिरा होता है ना, जमहूरी मुल्क है, तो एक टाइम दिया जाता है कि 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप इस जगह ट्रफालगर स्क्वायर पे इस जगह आप मुज़ाहिरा करेंगे। ये सड़क एक साइड से खुली होगी, फुटपाथ खुले होंगे, सिग्नल चल रहे होते हैं वहाँ पे, ट्रैफिक के भी, फुटपाथ पे चलने वालों के भी, इतने राइट्स रिज़र्व हैं। वहाँ ये सब बड़ा कानून फ़ॉलो करते हैं। यहाँ आप पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, सारी सड़कें बंद कर देते हैं, लोग घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, मरीज़ हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मोटरवेज़ बंद कर देते हैं, हाईवेज़ बंद कर देते हैं। ये मज़हबी हो या गैर मज़हबी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, ये एहतजाज का कोई तरीका नहीं है। आप एक जगह मुकर्रर करें,
وہاں 200 سال بیٹھے احتجاج کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کا حامی ہوں۔ اور عوامی املاک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ کبھی اسلام آباد تشریف لائیں، آ کے دیکھیں یہاں انہوں نے کتنا نقصان کیا، جتنے بھی دھرنے ہیں، جس بھی جماعت کے آئے دھرنے، انہوں نے یہاں کتنا نقصان کیا آ کے، جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ تشدد کا عنصر داخل ہوتا ہے، پولیس گولی چلاتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے اور لوگ مرتے ہیں، دونوں طرف سے مرتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی دیکھیں کیا کر رہی ہے، بند کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بند مطلب بند، آٹا بند، تیل بند، خوراک بند، ٹرانسپورٹ بند۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے احتجاج کا؟ لندن میں کبھی ایسے ہوا؟ سعودی عرب میں ایسے احتجاج ہوتا ہے؟ امریکہ میں نہیں ہوتا نا۔ تو پھر یہ تشدد نہیں آنا چاہیے احتجاج میں، پرامن ہونا چاہیے۔ میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ جبر سے مذہبی ٹولے کی حکومت ناجائز قبضہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جمہوری طریقے سے بھی کوشش کرے تو اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مذہبی جماعتیں جمہوری طریقے سے ووٹ لے کے، میجورٹی لے کے حکومت بنائیں تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک، کسی بھی مذہبی جماعت نے اکثریت حاصل نہیں کی۔ مصر میں ہوا، اور مصر میں پاکستانیوں نے بہت حمایت کی، مرسی کی حکومت بنی، مرسی تھا نا، ہاں مرسی کی حکومت بنی تھی، اور وہ پھر اس کو انہوں نے دیکھیں کیا کیا، اور اس کی حکومت کے ساتھ تختہ الٹا دیا، پھانسی لگا دیا۔ تو وہ جمہوری طریقے سے آئے تھے، الجزائر میں بھی ایسے جمہوری طریقے سے آئے تھے، لیکن ان کو قبول نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ابھی تک کہ کوئی مذہبی جماعت اکثریت لے کے حکومت بنائے۔ تو مخلوط حکومتوں میں وہ آتی رہی ہیں جمہوری اور مذہبی جماعتیں، اور اپنا حصہ بھی لیتی رہی ہیں حکومت میں، اور الزامات بھی لیتی رہی ہیں اسی طرح کے جو غیر مذہبی جماعتیں جس طرح کے الزامات رشوت کے اور کرپشن کے لگتے ہیں، ان پہ بھی لگتے رہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو اس کو بھی شدت پسندی بنا دیا جاتا ہے۔ میں کم از کم شدت پسندی نہیں بناتا ان جمہوری مذہبی جماعتوں کو جو بغیر تشدد کے، بغیر ڈنڈے کے اپنی کیمپین کرتی ہیں اور ووٹ لے کے اسمبلی میں آتی ہیں۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور کبھی بھی آپ میرے منہ سے ان کے بارے میں الفاظ نہیں سنیں گے۔ تشدد جو کرے گا، جو لوگوں کے بچوں کو مروائے گا، اپنے بچوں کو کینیڈا رکھے گا، اس کے لیے میری زبان سخت ہے، کیونکہ مجھ سے یہ منافقت برداشت نہیں ہوتی کہ میں کسی کے بچے کو تو پرووک کر کے سڑکوں پہ لے آؤں، مذہب کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، کسی بھی نام پہ، اور اپنے بچوں کو میں باہر رکھوں اور ان کو میں ایک شاہانہ لائف سٹائل دوں۔ تو انہوں نے کہا جبر سے مذہبی ٹولے کی حکومت ناجائز قبضہ ہے، حتیٰ کہ جمہوری طریقے سے بھی کوئی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے ٹی ایل پی کو ایک ہوا بنا کر میڈیا میں ہوتا ہے، مگر پی ٹی آئی کو تمام غداریوں کے باوجود بھی سپیس دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر کیا، ٹی ایل پی نے بہت تشدد کا عنصر اس معاشرے میں ڈالا، یہ بات آپ کو اور ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ انہوں نے لوگوں کو زندہ جلا دیا خود۔ یہ خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیں، کہ سعودی عرب دیکھ لیں جس میں ابھی بھی اسلامی نظام نافذ ہے، کسی اور دنیا کا ملک دیکھ لیں، کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی خود فیصلہ نہیں کرتا، ہجوم فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے ملک کا نام نہیں لکھا کس ملک میں ہیں، آپ جس بھی ملک میں ہیں وہاں بھی آپ میری بات یہ یاد رکھیں حسان صاحب، کہ وہاں ہجوم پاگل پن میں جا کے کہیں حملہ کر کے فیصلہ نہیں کرتا۔ یہاں پہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، ان کو مار ڈالا گیا، ان کی انتڑیاں نکال دی گئیں، اور یہ سارا کچھ ٹی ایل پی نے کیا، بڑی زیادتی کی پولیس والوں کے ساتھ، وہ ظلم کیا انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ بھی، پولیس والوں کے ساتھ بھی، کہ میں آپ کو یہاں ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی پرتشدد جماعت، کون سی جمہوریت، کون سے ووٹ؟ چند ایک نشستوں پہ لوگ کھڑے کیے، کچھ ہزار ان کو ووٹس پڑے ہیں، تو اگر 4 لاکھ ووٹ میں سے انہیں 10,000 ووٹ پڑے ہیں تو ان کو حکومت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ جس نے 1,00,000 1,50,000 ووٹ لیے ہیں وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں پی ٹی آئی کی آپ نے کہا، پی ٹی آئی کو تمام غداریوں کے باوجود بھی سپیس دی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ میں آپ کی یہ بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی، یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں احساس کمتری ہے۔ جو بندہ انگریزی بولتا ہو، لمبا تڑنگا ہو اور رنگ گورا ہو، ہمارے جو جج ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ ان سے ویسے امپریس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی گوری یہاں پہ آ جائے، سارا ملک اس کو، ملک سے مراد ساری حکومت اور اس کے ادارے اس کو سر پہ اٹھا کے، اس کو سائیکل پہ بٹھا کے پشاور میں اس کو چلا رہے تھے کہ دیکھیں گوری سائیکل چلا رہی ہے پشاور میں، کتنا امن آ گیا ہے، اور وہ
ان سب کو چونا لگا کے نکل گئی, اب کوئی اور. تو یہ ہمارے ہیں نا گوری چمڑی, اس انگریزی میں کہتے ہیں وائٹ مینس برڈن. انگریزوں نے اپنی حکومت کی ہے نا, جو پیچھے یہ جج چھوڑ گئے, ججوں کا حلیہ آپ نے دیکھا ہے, بالکل اپنی طرف سے انگریز بن کے بیٹھتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, کخ انگریزی نہیں ان کو آتی, نہ سیدھے منہ ان سے بولی جاتی ہے, نہ ان کی گرامر ٹھیک ہوتی ہے اکثر ججوں کی. اور آپ دیکھیں ان کو, ان کا تکبر دیکھیں, خاص طور پہ جو سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں وکیل ہوتے ہیں, ٹاؤٹ قسم کے وکیلوں کو پہلے جج بنایا جاتا. تو وہ ہمارا معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ انگریزی, گوری کے ساتھ دوستیاں ہونا اور گوریوں کے ساتھ تصویریں ہونا, یہ اتنا ہم احساس کمتری کا شکار ہے کہ اس وجہ سے عمران خان کو مسیحا بنا کے پیش کیا ہمارے ایک طبقے نے, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جو اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے, جج, جرنیل, جرنلسٹ, بیوروکریٹس, اور پھر اس میں بزنس مین بھی شامل ہیں. تو ہم سب کو جو ایلیٹ ہے ہماری ٹاپ کی, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کے جو غلامانہ ذہنیت ہے نا ایچسونینس کی, وہ گوری چمڑی کو دیکھ کے لیٹ جاتے ہیں. اور گورے, اور ہمارے جیسا کوئی براؤن جیسے عمران خان تھا, ساتھ گوریاں دوست ہوں, تو وہ کہتے ہیں اللہ کیا بندہ ہے یار, ہم تو نہیں پھنسا سکے, یہ تو دیکھو کتنوں کو پھنسا. یقین کریں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, اور اس لیول پہ ہوتی رہی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا بھی نہیں سکتا. میں نے خود اپنی کانوں سے میں نے کہا کیوں تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا, ہمیں نظر آتا ہے. کہتے جی ہمیں گھروں سے دباؤ تھا کہ یہ اس کو لے کے آئیں, گنجوں کو نکالیں, عمران خان سمارٹ ہے, ہینڈسم ہے, اس کو لے کے آئیں, ہالی ووڈش لگتا ہے, یہ الفاظ تھے. اب یہ جب آپ لے کے, یہ ذہن سازی ہوئی 10-12 سال مسلسل, یوٹیوب کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, ٹی وی چینلز کے ذریعے, ہمارے اینکرز اس میں شامل ہیں جو ان کی 4 زبانیں, 2 زبانیں بھی نہیں, جنہوں نے مسیحا بنا کے پیش کیا. وہ اتنا سرایت کر گیا ہماری ینگ جنریشن میں کہ جو 10-12 سال کی عمر میں انہوں نے سننا شروع کیا کہ وہ گوریاں اس کے پیچھے مرتی ہیں, عمران خان کے پیچھے. بھائی دیکھو کتنی گوریوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی, تو وہ کیا بڑی بات ہے یار, پھر تو اگر گوری پھنسا لیتا ہے تو بڑی بات ہے. یہ تو ہماری ذہنیت ہے. تو وہ پھر 10-12 جو سال کے تھے نا, وہ آج 30-32-35 سال کے, تو ابھی وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اس وقت 20-25 سال کے تھے وہ آج 30-40-45 سال کے ہوں گے. وہ ہر ادارے میں ہر جگہ بیٹھے ہیں. آج بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے, جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف مہم چلی ہے, وہ وہی لوگ چلا رہے ہیں جو پی ٹی آئی, جن کو پی ٹی آئی لے کے آئی, بنایا, ان کو ٹرولز بنایا, ان پہ پیسہ لگایا, ان کو گالیاں سکھائیں, ان کو ٹریننگ دی. وہی لوگ آج دوسری طرف بیٹھے مولانا فضل الرحمان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ سوچیں نا, تو ہر جگہ اس حکومت میں, ان کے اداروں میں ہر جگہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی کے یا اس گند کے ہمدرد ہیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ میں تو کہتا ہوں اتنے کھل کے کوئی بات کرتا ہے, اور جتنی میں نے کی ہے مجھے گالیاں پڑتی ہیں اس بات پہ, تو میں تو کر رہا ہوں. تو یہ برطانیہ میں جو کچھ ہے, جو وہاں پہ لوگ ہیں, اور ابھی آج ایک اور گینگ, گرومنگ گینگ پکڑا گیا ہے. یہ اتنا پاکستان کو بدنام کرتے ہیں یہ پاکستانی برطانیہ والے, اور ان کو شرم نہیں آتی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان مجرمانہ ذہنیت کی بات کر رہا ہوں جو مزید جنسی جرائم میں ملوث ہیں. ان کا مزید 3-4 کا نام آ گیا ہے. تو یہ وہاں پہ مظاہرے دیکھیں ان کے خلاف, پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. یہ سب اس کے سپورٹرز ہیں گوریوں کو پھنسانے میں. اور یہ جو گرومنگ گینگ ہے, یہ بھی گوریوں کو پھنساتے تھے نا, بچیوں کو, ناسمجھ کو, بچوں کو. گورا ہے, گورے سے بس پھنسانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ وہ کرنا ہے. تو اس میں خوش رہتے, اس میں ان کو کوئی, ان کے ذہنی فطور ہے جو ان کو, جس سے سکون ملتا ہے. تو وہی لوگ, وہی وہاں برطانیہ میں بھی وہی فالوورز ہیں ان کے, وہ ان کے یہاں رشتہ دار ہیں, وہ یہاں اداروں میں بیٹھے ہیں, جگہوں پہ بیٹھے ہیں, وہ ان کو فالو ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں, آج کے دن تک کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس کی. پھر آپ نے کہا کہ کل ملا کر جسے سندھ کے فرید زکریا اور مصر کے اخوان المسلمین کی حکومت جب مرسی بولا یہ تو لبرل ڈیموکریسی ہے, ہمیں لبرل ڈیموکریسی, ہمارے میڈیا بھی نام دیے بغیر یہی کام کرتا ہے. مسئلہ چینل کا نہیں محسوس ہوتا, آپ لوگوں کی رائے بھی یہی ہے. اب دیکھیں, یہ میں تو لبرل ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی میں, یہ سب ڈھونگ ہے. اور فرید زکریا کا آپ چھوڑیں, وہ بھی سی آئی اے سے بریف لے کے اپنا کام کرتا ہے. جتنا امریکن میڈیا ہے, جتنے بڑے بڑے نام ہیں برطانیہ کے, سب اپنے اپنے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے لنکڈ ہیں. میں یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو, کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, وہاں کا جرنلسٹ ٹاپ پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے کام نہ کرے.
امریکہ اور برطانیہ کی بہترین جمہوریتوں کی بات کر رہا ہوں. میں نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کر چکا ہوں, CNN کے لیے کام کر چکا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کیسے کرتے ہیں. میں ہارورڈ میں پڑھ چکا ہوں. یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہونی بھی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سویلینز کو آگے آنے دیں, ان کو بھی ہینڈ ہولڈنگ کریں ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. تو یہ ڈفرینس اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوگی, وہ اور وہاں بھی ہے. یہ فری زکریہ ٹائپ یہی لوگ ہیں. تو میری یہ رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام نظاموں میں خامیاں ہیں, چاہے وہ جمہوری ہو, آمریت ہو, فیشزم ہو, کمیونزم ہو, سوشلزم ہو, ہر نظام میں خرابی ہے, رہے گی, کیونکہ انسانی بنائے ہوئے نظام ہیں. انسان نے کوشش کی ہے, فلاسفرز آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, انٹلیکچوئلز آئے ہیں, سیاستدان آئے ہیں, لیڈرز آئے ہیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے. جو آپ کو کہتا ہے نا کہ میں نظام بدل دوں گا, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ منافقت کرتا ہے, وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. کوئی نظام نہیں بدلا جائے گا. نظام بہتر ہو سکتا ہے, فائن ٹیوننگ ہو سکتی ہے, اور اس کو اچھے چلانے والے بہتر لوگ آپ لے کے آئیں, یہ فرق پڑتا ہے. اس سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آتی ہیں. لوگوں کی زندگیاں آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہوں گی, کبھی بھی مشکلات ختم نہیں ہوں گی. دنیا کا سب سے بہترین ملک رہنے والا ناروے ہے, ڈنمارک ہے, فن لینڈ ہے. وہاں سے جا کے آپ لوگوں سے پوچھیں گے کیا کیا مسائل ہیں, وہ 100 مسائل آپ کو گنوا دیں گے. پاکستان دنیا کے نیچے والے ممالک میں ہمارا پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے, یا آپ لوگوں سے آ کے پوچھیں کتنے مسائل ہیں. تو مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے, کوئی نظام مسائل کو ختم نہیں کر سکے گا. اور برطانیہ دنیا کی سب سے پرانی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. دیکھیں 6واں پرائم منسٹر آ گیا ہے, 7واں پرائم منسٹر آ گیا ہے 6 سالوں میں. انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے, کتے ہو رہی ہے مودی کی اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے. امریکہ دنیا کی 250 سالہ پرانی جمہوریت ہے. دیکھیں ٹرمپ اور نے اس کو کتنا ریڈیکلائز کر دیا ہے امریکہ میں, اور جمہوریت ہے وہاں پہ, دوسروں کی آواز برداشت ہی نہیں کرتے. تو کہیں آئیڈیلزم نہیں ہے. آئیڈیلزم کے پیچھے مت جائیں. یہ دیکھیں بہتر پروگرام کون دیتا ہے, ڈیلیوری بہتر کون کرتا ہے, آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا الیکشن سے پہلے وعدہ پورا کون کرتا ہے, یہ چیزیں دیکھیں. گورننس بہتر بنوائیں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا, وہ CEO ہوتا ہے کمپنی کا, کمپنی کو پروفٹ میں لے جائے گا تو کامیاب ہے. کمپنی کے امپلائیز خوشحال ہیں, بونس ملتا ہے تو وہ کامیاب ہے. نہیں کر سکتا تو اس کو نکالیں, نیا لے کے آئیں. مت کسی کے پیچھے جانے قربان کریں, مت کسی کو مسیحا سمجھیں. کوئی مسیحا نہ آیا ہے نہ آئے گا. جو آپ کو کہتا ہے وہ خود بھی خر دماغ ہے, وہ خود بھی ڈفر ہے, وہ عوام کو بھی بیوقوف بناتا ہے. کوئی مسیحا کبھی نہیں آنا. صرف بہتر CEO ڈھونڈیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر, جو اس ملک کو چلائے. اور دنیا یہ کرتی ہے, جہاں پہ بہتری ہے, جہاں اچھا ماحول ہے, وہ یہی کر رہے ہیں اور اسی سے وہ کامیاب ہے. تو یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. ہاں آخر میں بڑی اہم بات آپ نے کیا, آپ نے کہا کہ آپ کے معیارات بلا ناغہ میڈیا, آپ بھی اگر پاکستان میں کوئی شریعت کا نام پر گرو اٹھے حتمی کہ جمہوری طریقے سے بھی آپ سب دن رات افغان طالبان کے متعلق یہ معیارات لگاتے رہتے ہیں, وہ قابض ہیں, عوامی رائے نہیں, عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں وغیرہ. مگر ایران پر آ کر یہ سب معیارات اچانک غائب کیوں؟ وہاں مذہبی ٹولہ قابض نہیں ہے, یہ لفظ نہیں بولتے آپ لوگ. جس تحقیر سے ملا خند زادہ کا نام لیتے ہیں, خامنائی کا نام لیں. پاکستان میں دہشت گردی میں تو دونوں ممالک شامل ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ایران جب کرتا ہے تو ایک پڑوسی ملک بولا جاتا ہے, انڈیا سے دوستی میں بھی دونوں آگے ہیں, بلکہ ایران تو زیادہ ہے. کیا وہاں جمہوریت ہے, وہاں عورتوں کے حقوق ہیں. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. باہر ملک میں بھی 10 سال مختلف ممالک میں ایرانیوں سے ملا ہوں. سب سے زیادہ لبرل مذہب بیزاری اپنی حکومت کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں, جیسے برٹش پاکستانی ہیں, یہ بھی ویسے ہی ہیں ایران کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایرانی جنگ کی حمایت میں یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 2-3 سال. یہ بات آپ کی بہت ویلڈ ہے, اور آپ نے طالبان کے بارے میں جو بات کی ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے اور وہ ظلم کرتے ہیں. تعلیم نبی پاک سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلا لفظ قرآن کا اترا پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو. وہ تعلیم پہ انہوں نے پابندی لگا دی عورتوں کے. تو یہ تو ان کا حال ہے مذہب کے نام پہ. تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی طالبان کے بارے میں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسی طرح کا ہی جو انتہا پسند ملا ہے وہ ایران پر قابض ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, ایسا ہی ہے. لیکن ایک فرق ہے, ایک نہیں 2 فرق ہیں. پہلی بات یہ کہ طالبان کسی جمہوری عمل کے ذریعے نہیں آئے, چاہے وہ جمہوری عمل متنازعہ ہو اور وہ فلاڈ ہو,
لیکن وہ قبضہ کیا انہوں نے. جو ایران میں انہوں نے قبضہ تو کیا تھا لیکن وہ ایک عوامی انقلاب تھا جس کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا تھا. طالبان کا عوامی انقلاب نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ مسلسل الیکشن کرواتے ہیں. وہ الیکشن رگڈ ہوں گے, سب کچھ ہوگا, میں مانتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں آیت اللہ خامنہئی کے جنازے پہ ملینز آف لوگ نکلے ہیں باہر, تو ان کی سپورٹ تو ہے, ایسے طالبان کی سپورٹ نہیں ہے عوامی لیول پہ. تو ایران کی عوام اگر اندر سے بیزار ہے ان سے, ان کی ملا سے, تو ان کے حق میں بھی بہت ہے. یہ ہو گیا پہلا فرق, اور ان کے نظام کا اور طالبان کے نظام کا. دوسرا فرق یہ ہے, بلکہ تین فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ طالبان ہمارے ملک کے اندر اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا, ان کو پناہ دی, ان کو سب کچھ دیا, ان پہ احسان کیا. ہم نے 30-35-40 لاکھ مہاجرین کو یہاں مہمان رکھا, اور اس کے باوجود بھی وہ دیکھیں ہمارے کتنے فوجی جوانوں کو اور سویلینز کو شہید کر چکے ہیں جب سے وہ آئے ہیں. 1 لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے پچھلے 4 سال میں صرف. ایران کے کسی بھی جو انقلابی جو ملا تھے, ہم نے ان کو نہ کبھی پناہ دی, نہ ان کو ہم نے سپورٹ کیا, نہ ہی وہ اس طرح ہمارے اندر مسلسل دہشت گردی کروا رہے ہیں جس طرح طالبان کروا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اس طرح مداخلت کر رہے ہیں. یہ میں آتا ہوں اس طرف بھی. یہاں پہ ایک مسلکی بنیادوں پہ وہ مداخلت کرتے رہے ہیں جو پاکستان میں سنی سائڈ پہ بھی کچھ ممالک کرتے تھے, شیعہ سائڈ پہ ایران کرتا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں مسائل ہیں, اور ہمارے یہاں بہت بڑی شیعہ آبادی ہے جو ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم ان کے ساتھ امن سے ہمیں رہنا چاہیے, اپنے ملک کے اندر فساد نہیں پھیلانا چاہیے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, یہ میں حکومت میں نہیں ہوں لیکن میں جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں, کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ یہاں سنی شیعہ جو چپکلش ہے وہ بڑھ جائے, کیونکہ رشتہ داریاں ہیں اور صدیوں سے یہاں پہ, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. اور آخری بات یہ تھی کہ اس لیے اس وقت ایران کی سپورٹ کی گئی فروری سے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پہ. وہ جیسے بھی تھے, وہ مسلمان تھے, اچھے تھے برے تھے الگ ایشو ہے, لیکن وہ مسلمان ملک تھے. اور اگر وہ جنگ عرب ممالک اور ایران کے درمیان ہوتی تو یہ مسلم ممالک کے درمیان جنگ ہونی تھی, جس کا ڈائریکٹ فائدہ اسرائیل کو ہونا تھا. اس لیے پاکستان نے بہت صبر دکھایا, سعودی عرب نے بہت صبر دکھایا, لیکن جیسے ہی معاہدہ ہوا اسلام آباد MOU, اس کے بعد ایران نے خلاف ورزی کی, تو اب پاکستان کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ایران پہ. میں خود تنقید کر رہا ہوں روزانہ ایران پہ اور ان کے پاسداران پہ, کہ وہ کیوں اس خطے کو, مسلم ممالک کو جنگ میں الجھا کے اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے اور زائونسٹ کے مقاصد کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں. یہ میں روزانہ پوچھتا ہوں اپنے ولاگ میں, آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اگر آپ کو اندازہ ہوگا. آج بھی میں نے 4-5 دفعہ یہ بات کہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, دیکھنی پڑتی ہیں چیزیں. ہم ایک الٹیمیٹ پوزیشن نہیں لے سکتے, لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں بات کرتے بھی ہیں. اور میں نے امید ہے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے, تفصیل سے دیا ہے, تمام سوالوں کا پوائنٹ بائی پوائنٹ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہاں وہ مجھے بتائیے گا. آپ نے پوچھا کیا وہاں پہ ایران میں جمہوریت ہے, عورتوں کے حقوق ہیں, نہیں ہے, لیکن اب سچویشن پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے پوچھا کیا حزب اللہ نان اسٹیٹ ایکٹر دہشت گرد جماعت نہیں ہے, اس کو ہیرو بنا کر دکھاتے ہیں. بالکل وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, لیکن وہاں پھر فرق ہے. ایک لبنان پہ اسرائیل کا قبضہ تھا, اسرائیل کو لبنان سے نکالا حزب اللہ نے لڑ کے, اور اس لیے حزب اللہ کو وہاں بہت عوامی سپورٹ حاصل ہے. یہ فرق ضرور ذہن میں رکھیں کہ عوامی سپورٹ جہاں پہ ہوگی لوکل, وہاں جو ڈائنامکس ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے کہا نیتن یاہو نے ایران سے زیادہ انسان اور مسلمان مارے. کیا نیتن یاہو نے ایران سے زیادہ انسان اور مسلمان مارے ہیں؟ صرف شام کی مثال لیں تو نیتن یاہو مقابلہ ہار جائے گا. دیکھیں یہ مقابلہ بنتا ہے, دونوں ہی غلط ہیں. یہ ہم مقابلہ کریں گے نا تو دونوں غلط. نیتن یاہو کو تو اس سے تو ظالم شخص پوری دنیا مان رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے. ایران نے بھی بہت ظلم کیا, ایران کی اس حکومت نے, مانتے ہیں ہم, لیکن اسرائیل اس وقت بڑا ظالم ہے. پہلے اس سے نپٹیں, پھر ایران کو اس راستے پہ لے کے آئیں کہ آپ ظلم بند کریں اپنے ملک کے اندر, اور انسان کے بچوں کی طرح وہاں حکومت کریں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ اپنے ولاگ میں شیعہ ملا خامنہئی جو لاکھوں انسان اس پر خاموش کیوں؟ میں نہیں خاموش, میں تو کر رہا ہوں. گلگت میں حزب اللہ پروان نہیں چڑھ رہی. میں واحد شخص ہوں جس نے سکردو میں جب زندہ جلایا ایک سیکورٹی فورسز کے جوان کو, اور نقوی وہاں پہ لیڈ کر رہا تھا جلوس کو,
اور وہ حسینیہ امامیہ آرگنائزیشن لیڈ کر رہی تھی، اور علامہ عباس ناصر رضوی، میں نام لے کے ان لوگوں کو میں نے تنقید کی. آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں، آج بھی ابھی بھی کی ہے. تو میں تو ان پہ تنقید کرتا ہوں. جو انتہا پسندی کرے گا، جو تشدد پہ دوسروں کو اکسائے گا اور اپنے بچوں کو کہیں اور رکھے گا، میں ان کو بالکل ان پہ تنقید کروں گا، اور فرقہ پرستی کے خلاف ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس میں کوئی فرقہ نہیں. امید ہے آپ کو میرے سوالوں کا جواب ملا. کو بہت لمبا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں میں سب سے، لیکن ضروری بہت تھا. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.